अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सुबह तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में नाज़रीन बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पे, ख़ास तौर पे जो समाजी मामलात हैं इसके ऊपर मौका मिलता है प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाए। सोशल मीडिया के ज़रिए इस वक्त जिन मौज़ूआत की निशानदही की जा रही है, कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात की जाए। और जो रुझानात हैं, ट्रेंडिंग जिसे हम कहते हैं, जो इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। और ये इस चीज़ की निशानदही करता है, ये जो रुझानात का सिलसिला है या ट्रेंडिंग जिसे हम कहते हैं सोशल मीडिया की ज़बान में, कि लोग क्या सोचने पर मजबूर हैं। इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो बुरी तरह असरअंदाज हो रही है मुल्क की मौशी सूरत हाल पर। और जब किसी मुल्क में मौशी सूरत हाल ठीक ना हो तो वहाँ पे रहने वाले लोग ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि किसी ऐसी जगह बसेरा किया जाए जहाँ पर मौशी हालात बेहतर हों, रोज़गार के मौक़े हों। और हमारी बदकिस्मती ये रही है कि माजी में जितनी भी हुकूमतें आती और जाती रहीं, वो आवाम को ये दलासे देती रहीं कि रोज़गार मुहैया किया जाएगा और जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो मुहैया की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। बहरहाल एक बड़ा मामला और मौजू जिसके ऊपर पिछले प्रोग्राम्स में बात करने का मौका मिला वो था इमिग्रेशन के हवाले से पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे कोविड के बाद जो सूरत हाल रही उसमें बहुत सारे लोगों ने दीगर ममालिक का रुख किया जहाँ पर रोज़गार के मौक़े ज़्यादा थे या मौशी सूरत हाल बेहतर थी। उसमें से एक मुल्क कनाडा, बहुत बड़ा दुनिया का मुल्क है, बेपनाह लोगों की वहाँ पे ज़रूरत है मुख्तलिफ़ हवालों से। वैसे तो पूरी दुनिया में ही बड़े ममालिक में हमेशा से गुंजाइश मौजूद रहती है, लेकिन कनाडा एक ऐसा मरकज़ बना जहाँ पर बेपनाह मौक़े थे। और इसी हवाले से जो लोग ख्वाहिशमंद थे, इस्तात रखते थे कि जो वहाँ जा सकें, उनको वहाँ तक कैसे पहुँचना है, उसके लिए क्या मामलात हैं, किन मरहलात से गुज़रना होगा, तो ये वो तमाम मामलात थे जिसके ऊपर पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू की हमने। बहरहाल आज बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बड़े ख़ास हैं और वैसे तो कनाडा में मुकीम हैं बड़े अरसे से, लेकिन पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। और अर्ली 90s से, यानी कि 90 के दौर के अवाइल में आपने काम शुरू किया कंसल्टेंसी का और बड़े कामयाब भी रहे। पाकिस्तान के जो चोटी के कंसल्टेंट हैं उनमें आपका शुमार होता है। आमिर इस्माइल साहब टोरंटो इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अर्शी आमिर, टोरंटो सेटलमेंट एडवाइज़र। आमिर इस्माइल एंड एसोसिएट्स, उनको मैं वेलकम करूँगा। दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया आमिर भाई बीइंग विद अस ऑन द शो वंस अगेन। और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, कल रात को ही फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान पहुँचे और सुबह हमारे शो में इस वक्त दोनों मौजूद हैं। आपने हुक्म किया, हम हाजिर हो गए। मोहब्बत आपकी। अच्छा जी, हमने भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास फैक्ट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली हमसे सवालात किए जाते हैं। परसेप्शन ये है, ख्याल ये, आम तासुर ये है कि शायद जो कंसल्टेंट है उसका काम ये है कि वो वीज़े बांटता है या वो ऐसे केसेस को भी टेकअप कर लेता है जिनके चांसेस अमूमन कम होते हैं। ये सोच एक पाई जाती है। यहाँ से चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी तो कनाडा जैसे आपने कहा कि एक सॉट आफ्टर कंट्री है जी। और लोगों में रुझान भी है, तो जब रुझान होता है, जब डिमांड होती है, तो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाले लोग काफ़ी सारे मंजर आम पे आ जाते हैं। जी। वो चाहते हैं कि लोगों का जो मुस्तकबिल है वो संवारने के एवज़ में कुछ ख्वाब रकम दिखाए जाए, कुछ रकम वसूल की जाए। तो जो कंसल्टेंसी का काम है उसके अंदर ये आम तासुर पाया जाता है कि ख़ास तौर से यहाँ पाकिस्तान में
کہ اگر ہم کسی کنسلٹنٹ کے دفتر میں داخل ہو رہے ہیں تو شاید ویزاز یہاں پر پرنٹ ہوتے ہیں، یس یا ایون اگر کنسلٹنٹ کینیڈا میں مقیم ہے تو شاید اس کے کوئی وسائل ایسے ہیں جی جس کی بنیاد پر وہ ویزا آفیسر کے ساتھ کوئی تعلقات اس نے بنا رکھے ہیں. یس اگر ہم سے رابطہ کریں گے تو شاید ویزا ہمارا اپروو ہو جائے گا. جی ایسا قطعاً نہیں ہوتا، بالکل اس لیے کہ کنسلٹنٹ کا جو کام ہے وہ آپ کی ویزا کی پروسیسنگ میں معاونت کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. معاونت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے، سلیکشن آف پروگرام ہے، لوگ کرتے ہی ہیں کہ ان کی کیونکہ خواہش ہے جانا تو ان کا توجہ جانے پہ ہوتی ہے، پروسیس پہ نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی اور اس پروسیس میں نہ ہونے کی وجہ سے، توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ اپنی ریسرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں جانتے کہ کون کون سی کیٹیگریز موجود ہیں یس اور کن کن کیٹیگریز میں فال کر رہا ہوں، رائٹ اور جن کیٹیگریز میں فال کر رہا ہوں جی ان میں سے سب سے بہتر کون سی ہے، ایگزیکٹلی اور کیا میرے پاس کوئی اور آپشنز بھی ہیں، اور اگر آپشنز نہیں ہیں تو کیا میں اپلائی کروں یا نہ کروں. بالکل ٹھیک تو جب وہ فوکس نہیں ہوتا تو جو لوگ یہاں پر لوکل مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ لائسنس نہیں ہے، ٹرین بھی نہیں ہے، لیکن دفتر اچھا بنا کے رکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی جو نیڈ ہے اس کو کیپٹلائز کرتے ہیں اور اس کو مس یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کا ہم کام کرائیں گے، اور آپ بس اتنی رقم دیجئے یا کچھ دے دیجئے، چھوٹی موٹی رقم دے دیجئے. تو لوگ کنونس بھی ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی موٹی رقم مانگ رہے ہیں، Exactly. باقی تو ٹارگٹ وہی چھوٹی موٹی رقم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کنسلٹنٹ کا جو آپ نے سوال کیا کہ کیا رول ہے، وہ رول یہی ہے کہ آپ اگر کوالیفائی کرتے ہیں جی تو آپ کے ساتھ وہ معاونت کرے، آپ کی ڈاکیومنٹیشن میں آپ کو ریپرزینٹ کرے، آپ کی خصوصیات کو اجاگر کرے، صحیح سلیکشن کرے کیٹیگری کا، اور یہ جانے کہ آپ کو صحیح راستہ بتائے کہ دیکھیں ویزا آفیسر ہی کا ڈسکریشن ہے آخر میں. ویزا دینا ایمبیسی یا کینیڈین گورنمنٹ کا کام ہے. ہم آپ کو ویزا نہیں دے رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں کسی پروگرام میں تو آپ کو اپنا وقت اور پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. آپ قطعاً اپلائی نہ کیجیے، یا اپنے آپ کو کچھ بہتر کر لیجیے، کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو پورا کر لیجیے اور پھر اپلائی کریں. یہاں پہ رجحان یہ ہے کہ جی دفتر میں داخل ہوں آپ کسی کے اور وہ کہتا ہے کہ صاحب اتنے پیسے ہوں گے اور میں کرا دوں گا، اور لوگوں کا تاثر یہی کہ یہ کرا دیں گے کیونکہ یہ کنسلٹنٹ ہیں، یہ شاید وہاں پر رہتے ہیں، وہ فالس ہوپ دی جاتی ہے. فالس ہوپ دی جاتی ہے. تو رہنا تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ کا کنسلٹنٹ وہاں رہتا ہے تو اس نے وہاں پہ بچے پروان چڑھائے ہیں، ہم وہاں پہ 25 سالوں سے رہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جی کیا انوائرمنٹ ہے، تو تھوڑی سی گائیڈ لائن سیٹلمنٹ کے حوالے سے ہو جاتی ہے. لیکن ہماری وہاں رہائش کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کا ویزا تیار کر لیں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام ضرور کریں گے اور یہ ہوگا. تو اگر آپ اس زاویے سے کام کرتے ہیں تو دین آپ کو پریشانی نہیں ہوتی. اچھا، بعض جگہ پر کام چلیں ہو بھی جاتا ہے، لیکن پھر آگے جا کے اگر کوئی لیگل امپلیکیشنز آتی ہیں تو کیا آپ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں ایسے کیسز کو جو آپ نے پٹ اپ کیے ہوں؟ ایگزیکٹلی. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب آپ کیس کو ٹیک اپ کریں تو آپ کوئی ایسا کیس ٹیک اپ کریں ہی نہیں جس کے اندر کوئی معاملات اور ایشوز نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل میڈیکل ایشوز ہیں، بیک گراؤنڈ سیکیورٹی ایشوز ہیں، یا ایلیجیبلٹی کے ایشوز ہیں، آپ معیار پہ پورا ہی نہیں اتر رہے تو آپ نے پہلے ڈسکس کر لیا کلائنٹ کے ساتھ. اگر تو تمام چیزیں اپنی جگہ پہ آرڈر میں ہیں اور کچھ ایشوز ہیں جن کو آپ پہلے ہی ایڈریس کر سکتے ہیں اپنے لیگل سبمیشن لیٹرز کے اندر ویزا آفیسر کو مخاطب کرتے ہوئے، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن بعد میں اگر فرض کیا کہ کوئی چیز سامنے آتی ہے تو بھی اس کو لیگل بنیاد پہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے، تو وہ ہم سہولیات دیتے ہیں. اب پرابلم صرف یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ ہر گلی کے نکڑ پر کافی ساری کنسلٹنسیز ہیں، تو ایک تو وہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں ایسے کیسز جس میں کہ ایلیجیبلٹی بنتی نہیں ہے، تو لامحالہ آخر میں جا کر کے ان کو مشکل ہوتی ہے. اور اگر فرض کیا کہ انہوں نے کوئی ٹیک اپ کیا ہے کیس جو صحیح ہے لیکن کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی ایشو آ گیا، یا کلائنٹ نے کچھ نہیں بتایا یا کنسلٹنٹ نے کوئی صحیح سلیکشن نہیں کیا کیٹیگری کا، تو کیونکہ وہ مجاز نہیں ہوتے گورنمنٹ آف کینیڈا سے بات کرنے کے لیے آپ کے بہاف پر، تو وہاں پر آپ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، یہ تو بات نہیں کر سکتا، اس نے اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا ہوا ہے، یہ رجسٹرڈ نہیں ہے، لائسنس نہیں ہے، تو وہاں پر آپ مطلب اکیلے چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جب بھی کسی کا انتخاب کریں مدد کے لیے، اور مدد کا انتخاب کرنے سے پہلے اگر آپ گورنمنٹ کی جو اپنی ویب سائٹ ہے آفیشیل، اگر اس کا مطالعہ کر لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ایکچولی نہیں ہے، میں خود کر سکتا ہوں، تو آپ خود کیجئے. ٹھیک ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی لوکل پرسن سے بات کریں، لوکل ایجنٹ سے بات کریں جنہوں نے یہاں دفاتر کھولے ہوئے، آپ خود کر لیجئے. اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ اپنی ریسرچ کریں کہ کوئی لائسنس ایڈوائزر آپ لیں جو کہ آپ کو صحیح طرح سے
رہنمائی کر سکے اور آپ کو سبز باغ نہ دکھائے بلکہ حقیقت پر مبنی بات بتائے. ایگزیکٹلی دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جی بھابھی اب یہ بتائیے گا کہ خواتین سوال کرتی ہیں کہ ہم وہاں جا کر کہیں آئسولیشن میں تو نہیں چلے جائیں گے, وہاں پہ کمیونٹی بیس کیسے کام کرتا ہے, کیا کچھ ایکٹیویٹیز ہیں, کیونکہ آپ کلچرل ایکٹیویٹیز میں بھی انگیج رکھتی ہیں اور یہ آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ موٹیویٹ بھی کرتی ہیں. کیا انوائرمنٹ ہے خاص طور پہ خواتین کے لیے پاکستان میں, خاص طور پہ وہ خواتین جو پاکستان سے باہر کبھی انہوں نے ٹریول نہیں کیا, آل آف اے سڈن اپرچونٹی ملتی ہے کینیڈا موو کر جانے کی, کیا کچھ وہاں پر ہوتا ہے, یہ ذرا بتائیں. اس کے بارے میں تو یہی کہوں گی کہ یہاں سے میں نے غور کیا ہے کہ وہاں جا کے زیادہ انڈیپینڈنٹلی موو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو سیکیورٹی ہوتی ہے. آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو کوئی سنیچ نہیں کرے گا, آپ کا پرس نہیں چھینے گا. رات کے 3 بجے آپ چاہے باہر نکلیں اکیلی عورت, کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. اور جاب کے سلسلے میں یہ کہ عورتیں وہاں آج کل جاب بہت کر رہی ہیں کیونکہ میاں بیوی جو ہے وہ دونوں جب تک سپورٹ نہ کریں یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے وہاں. ٹھیک ہے, کلچر کا حصہ ہے کہ دونوں کام کرتے ہیں. تو اس لیے ہم تو یہی بولتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے میں یہاں آ کے تھوڑی قید ہو جاتی ہوں کیونکہ میں ڈرنا شروع کر دیتی ہوں. میں اپنا پرس چھپانے لگتی ہوں, میں اپنا موبائل چھپانے لگتی ہوں, میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کینیڈا میں ماشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری 6 بیٹیاں ہیں اور سب باہر نکلتی ہیں, کام کرتی ہیں, اسکول جاتی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے سب مطمئن ہے اسکولنگ سے, ایجوکیشن سے, ساری فیسلٹیز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. ہاں, اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ بول رہے ہیں بچے جو ہے پڑھائی میں, تو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی جینڈر کا فرق نہیں, ڈسکرمنیشن نہیں ہے, کسی قسم کی کسی بھی تفریق چیز کی نہیں نہیں ہے کہ آپ لڑکی ہو تو آپ آگے نہیں آؤ گی, آپ لڑکے ہو تو آپ اس لائن میں جاؤ. بلکہ ابھی تو ہم لوگ کو زیادہ اچھا یہ جو کنسٹرکشن ورک ہوتا ہے سائٹس پہ, اس پہ خواتین کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, جبکہ اس ملک میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عورتیں یہ کام کریں گی. ایگزیکٹلی, بڑا تو اس لیے تو میں یہی گائیڈ کروں گی کہ اگر آپ لوگ جا سکتے ہیں, کوالیفائی کرتے ہیں تو جائیے تاکہ آپ کی فیملی میں بھی امپروومنٹ آئے, عورتوں میں کانفیڈینس آئے اور وہ باہر نکلیں اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ آپ کا بہتر ہو سکے. بالکل. امر بھائی ویسے تو ہمارے یہاں لوگ سوشل میڈیا پہ سارا دن مصروف رہتے ہیں, لیکن جاب سرچ کے حوالے سے اور دیگر پالیسیز کے حوالے سے شاید اتنا چیزوں کو گو تھرو نہیں کرتے. بڑی انفارچونیٹ ہے, اس کے بعد بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے. ویسے تو آج کل چیزیں اتنی سہل ہو چکی ہیں کہ زیادہ مشکل نہیں ہے. بٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب کیا ٹینڈنسیز ہیں جاب میں, کیا جابرز کون سے ایسے ہیں جن کو یہ زیادہ اپرچونٹی وہاں پر ہے. پہلے چاہوں گا تھوڑے سے جابرز کے حوالے سے بات ہو جائے. جی ہاں, دیکھیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ گورنمنٹ آف کینیڈا نے ریسنٹ ٹائمز میں اپنی امیگریشن پالیسی کو انٹروڈیوس کیا, اور وہ ہر سال کی سالانہ اپنی امیگریشن پالیسیز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. اور تو اس سلسلے میں 4 لاکھ سے اوپر ان کو افراد ہمیشہ چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ 3 سالہ انہوں نے پالیسی ابھی بھی انٹروڈیوس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کنزمپشن ہے, دے نیڈ پیپل. آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے, آبادی کم ہے, پاپولیشن کم ہے وہاں پر, ان کو باہر سے لوگ چاہیے. امیگریشن آئیں گے تو اکانومی میں اس میں حصہ ڈالیں گے. اس وقت کینیڈا کے بہت سارے پروگرامز ہیں اسکل ورکرز کے حوالے سے, اور ریجنل پروگرام بھی ہیں. آج کل نیو برنسوک کا کرٹیکل پروگرام ہے. وہ تمام پروگرامز گو کے امپلائر بیسڈ ہیں, یعنی آپ کے پاس جاب آفر ہونا چاہیے ان پروگرام میں کوالیفائی کرنے کے لیے. لیکن اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپرووڈ امپلائرز کے ساتھ ٹچ میں آتے ہیں, فار ایگزامپل نیو برنسوک ہے, اس میں 6 امپلائرز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اب لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس پروسیس کے اندر ہے کیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا نیو برنسوک میں کرائیں گے, اور پھر جو یہاں پر لوکلی لوگ ہیں وہ اس کو تشہیر بھی کرتے ہیں اس کی, نیو برنسوک نے امیگریشن کھول دی ہے اور آپ آ جائیے. لیکن جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے ان کی آفیشیل نیو برنسوک کی, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں 6 امپلائرز ابھی اپرووڈ ہیں. ان 6 امپلائرز کی اپنی اپنی ویب سائٹس بھی ہیں, اور انہوں نے اشتہار لگائے ہوئے. کنسٹرکشن ورک ہو گیا, لوور لیول جابز ہو گئیں, وہ بے تحاشا ہیں. تو آپ کو انیشیٹو لینا ہوتا ہے کہ آپ کو اپروچ کرنا ہوتا ہے ان امپلائرز کو, اچھا سا کینیڈین اسٹائل کا سی وی بنا کر, کور لیٹر بنا کے, اپنی خصوصیات اجاگر کر کے, اور آپ اپلائی کرتے ہیں. تو یہ محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی, اور کسی کو بیچ میں آپ انوالو نہیں کرتے ایز سچ, کیونکہ لوگ پیسے آپ سے چارج کریں گے جو کہ ایک غیر قانونی عمل ہے جابس کے حصول کے لیے. آپ ان کو اپروچ کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو امپلائر کوئی جاب آفر کر دیتا ہے, کیونکہ ضرورت ہے, جب یہ ورڈ کریٹیکل یوز ہوا ہوا ہے, نرسز کی ضرورت ہے, نرسنگ ایڈس کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس
خصوصیات ہیں، سکلز ہیں، آپ اپلائی کیجئے، اور اگر آپ کا سلیکشن ہوتا ہے تو پھر امیگریشن آپ کو ڈائریکٹ مل سکتی ہے. آپ کو لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کا جو پروسیس ایک ہے، ایک بڑا مشکل پروسیس ہے جس میں امپلائر کو پروف کرنا پڑتا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کو کہ ہمیں پورے کینیڈا میں بندہ نہیں ملا تو ہمیں اجازت دی جائے، تو وہ عمل اس میں داخل نہیں ہے. ریجنل پروگرام ہے، ناردرن RNIP ہے، البرٹا کا پروگرام ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اپورچونیٹیز بہت ہیں، خالی یہ ہے کہ اس میں پروسیسز انوالو ہیں، سٹیپس انوالو ہیں. لوگ ان سٹیپس پہ غور نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ اپورچونیٹی ہے، اس میں جانا ہے. اس میں جانے کا جو راستہ ہے اس میں کیا کیا مراحل ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا سٹیپس ہیں، جو کہ ہیں آسان. اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہے کیا اس کے اندر، ویب سائٹ ساری آفیشیلز موجود ہیں. اگر آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو پہلے تو آپ خود اپنی ریسرچ ضرور کریں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے جی دیکھیں مجھے ڈاکومنٹیشن میں مدد کی ضرورت ہے، اور آپ لائسنس آتھرائز بھی ہیں تو آپ اور ہم مل کر کے کام کرتے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. اور اگر نہ آپ انوالو کرنا چاہیں تو بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اپلائی کیجئے، اور ہزاروں لوگ جاتے ہیں وداؤٹ اے کنسلٹنٹ. اچھا، یہ جو مختلف کمیونٹیز میں آج کل دیکھ رہا ہوں، یہ جو ہیڈ ہنٹرز ہیں یہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں. یہ اگر کسی کو اپروچ کرتے ہیں، یا وہاں پہ لوکل اگر کوئی ہے کینیڈین، اگر وہ کسی کو اپروچ کرتا ہے تو کیا ایسے لوگوں کے ذریعے کام کیا جا سکتا ہے؟ کیسے یہ چیز ڈٹرمن کی جائے کہ یہ لوگ صحیح ہیں اور لیجیٹیمیٹ کام کر رہے ہیں؟ کینیڈا میں یا اور ویسٹرن کنٹریز میں جب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو ریکروٹر ایک لائسنس حاصل کرتا ہے، ریکروٹمنٹ لائسنس ہوتا ہے اس کے پاس. اور یہ لوگ جو بیچ میں یہاں پر ان ممالک میں جال سازی کرتے ہیں کہ جی جاب موجود ہے اور آپ کو ہم کرا دیں گے، اور لوگ مجبوراً دے بھی دیتے ہیں کہ پیسے لے لیجئے میری جاب کرا دیجئے. تو پہلی بات ہے کہ پہلا ہی سٹیپ خراب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی ہی جاب کے لیے خود رقم دے رہے ہیں. لیکن اگر ریکروٹر لائسنسڈ ہے اور کینیڈا میں مقیم ہے اور وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے جابس کے لیے تو بالکل صحیح ہے، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے. جہاں اس نے آپ سے رقم مانگی وہاں پہ پرابلم ہے، یہ آپ کا ریڈ فلیگ ہے. جیسے اس نے کہا مجھے کچھ پیسے چاہیے تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے جاب سیکر تو میں ہوں، آپ کو مجھے رقم دینی چاہیے. آپ امپلائر سے چارج کیجئے، جو کہ اصول ہے، امپلائر سے چارج کیجئے. آپ اس کو خدمات دے رہے ہیں کہ میں بندہ آپ کو ڈھونڈ کے دوں گا، آپ مجھ سے رقم کس مد میں مانگ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں، یہ دیکھیے ویزا ہے میرے پاس، یہ دیکھیے جاب آفر ہے، کیا یہ لیجیٹیمیٹ ہے؟ ہم تو اس پہ کوئی بھی کامنٹ کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی ویزا آپ کا واٹس ایپ سے کیسے آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جاب آفر ہے، اس پہ ایڈریس لکھا ہے، فون نمبر لکھا ہے، اٹھائیے فون کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. فونٹس کے سائز سے اور رنگ برنگی تصاویر سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہے. $6,000 کی جاب اور اکوموڈیشن فری وغیرہ وغیرہ. مڈل ایسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کینیڈا جہاں پر آپ کو امپلائر کے اوپر لازم ہے کہ پہلے کینیڈینز کو ہائر کرے، اور اس کے بعد نہ ہائر کر پائے تو لوگوں کو بتائے کہ بھائی، یعنی گورنمنٹ آف کینیڈا کو بتائے کہ بھائی مجھے نہیں مل پا رہا، دیکھیے میں نے اتنی کاوش کی، کوئی رزلٹ نہیں نکلا، مجھے اجازت دی جائے کہ میں باہر سے لے لوں. اور آپ کو کوئی ایجنٹ بیچ میں پیسے لے کر آپ کو واٹس ایپ سے میسیجز کر رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ بھیج دیجئے اور قوائف بھیج دیجئے اور ہم آپ کو $5,000 دے دیجئے، $10,000 دے دیجئے رجسٹریشن کے نام پہ. تو یہ اسکیمنگز جو چل رہی ہے، کوئی بھی عاقل و بالغ شخص جو ہے اس کو کر سکتا ہے. خالی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار مجبوراً بندہ سوچتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو، کیا ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں، تو چلے جا سکتے ہیں آپ. بالکل ہے، پروگرام موجود، ورک پرمٹ موجود ہے، پروگرام پروونشل پروگرامز موجود ہیں، بزنس پروگرامز موجود ہیں، بٹ دیر از اے پروسیجر انوالوڈ اینڈ یو نیڈ ٹو get yourself familiarized with it. In such case کہ اگر آپ کو اگر کسی قسم کی کوئی obligation لگ جائے یا کوئی objection اگر کسی قسم کا آ جائے تو جیسے ہم نے دیکھا یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، کہیں کیسز 10 سال کے لیے جو ہے وہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں. کیا یہاں پر بھی یہی سچویشن ہوتی ہے؟ پروسیسنگ ٹائم ایوریج تو ہمیں پتہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اسکل ورکر کا کیس ہے، ہمیں معلوم ہے کہ 12 سے 14 مہینے میں یہ کنکلوڈ ہو جائے گا. کچھ وقت لگے گا انویٹیشن میں، کچھ وقت لگے گا پروسیسنگ کے اندر. لیکن اگر کوئی ایشو ہے جیسے کہ بیک گراؤنڈ سیکیورٹی میں کوئی پرابلم ہے، کوئی مس ریپرزنٹیشن کا شائبہ ہے، کہیں پہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ ویزا آفیسر کو آپ کو انٹرویو کرنا ہے، تو پھر وہ شیڈیولنگ میں ڈال دے گا. انٹرویو میں لینتھن ہو سکتا ہے، میڈیکل کا کوئی ایشو ہو گیا تو ری میڈیکل کرانا شروع کیا. لیکن عموماً کام جو پروسیسنگ ٹائم کی ایوریج ہے اس میں ہو جایا کرتا ہے. کمپلیکس کیسز کے اندر، ریزیڈنسی آبلیگیشنز کے اندر، سٹیزنشپ اپلیکیشنز کے اندر کبھی کوئی معاملات ہوتے ہیں، اور کبھی بیک لاگ کافی بڑھ جاتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا پینڈیمک کے اندر کافی بڑھ گیا. تو اب انہوں نے
اسٹریم لائن کرنا شروع کیا ہے, کافی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, کئی ملین ڈالرز کی اس وقت کینیڈا انویسٹمنٹ کر رہا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, تو پروسیسنگ ٹائم بھی کم ہو رہا ہے اور ایوریج کے اوپر واپس آ رہا ہے, فاسٹر پروسیسنگ ہونے کی امید ہے. رائٹ, تو کیسز جتنی جلدی سارٹ آؤٹ ہوں گے وہ جو نمبر آف ڈیز ہے وہ کم ہوتے جائیں گے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کووڈ کے بعد جو سچویشن رہی ہے پوری دنیا میں, وہاں پہ جتنی بھی امیگریشن کے کیسز تھے بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو گئے تھے, لیکن اب ان کو واپس نارمل کیا جا رہا ہے. جی بھابھی, اب یہ بتائیے کہ جیسا بھی یہ بات ہو رہی تھی اسسٹ کرنا سارے کیسز کو دیکھنا, اور پھر ساتھ ٹریولنگ بڑا ہیکٹک یقیناً اسکیجول ہے, کیسے یہ چیزیں مینیج کر پا رہی ہیں, یہ لوگ ذرا جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ دونوں کافی عرصے سے ایکٹیو ہیں اور تو ماشاءاللہ ایک بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے, کیسے مینیج کرتی ہیں چیزوں کو؟ میری ماشاءاللہ 6 بیٹیاں ہیں اور جو سب سے بڑی بیٹی ہے وہ 28 کی ہے, اور اس سے چھوٹے مختلف سائزز ہیں لیکن ایڈلٹ میں 4 آتی ہیں, تو وہ آپس میں مل بانٹ کے کر لیتے ہیں بچے نا. میری ایبسنس میں چھوٹے جو ہے 2 ہیں, ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کو گھر سے بس لیتی ہے, پک اینڈ ڈراپ کرتی ہے. لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب وہ چھوٹے تھے تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا ٹریولنگ کرنا, لیکن اب جب سے وہ بڑے ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹلی اپنے کام کر لیتے ہیں اور بڑے بھی ان کی ذمہ داری لے لیتے ہیں, تو میں نکلتی ہوں پھر عابر کے ساتھ. ویری نائس. اب وہاں پہ بہت سارے یو ایس میں تو اتفاق ہوا دیکھنے کا, جو فیمیلز ہیں بہت زیادہ بزنس کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ جو پاکستانی اور سب کانٹیننٹ کی جو فیمیلز ہیں وہ ڈریس ڈیزائننگ کی طرف بہت آ گئی ہیں, یہ ہوم میڈ فوڈ کی طرف بہت آ گئی ہیں, کہ اس طرح کی بھی وہاں پر میرے خیال میں اپرچونیٹیز ہیں. کیا آپ کہیں گے اس کے بارے میں؟ کبھی خیال آیا کہ میں خود سے بھی یہ کام کروں, یا کبھی ماضی میں کیا ہو جو ہمارے علم میں نہ ہو؟ پلیز شیئر کریں. وہاں جو ہے خواتین گھر بیٹھ کے یہ کام بہت کر رہی ہیں کہ یہاں سے آرڈرز لیتی ہیں, وہاں ڈیلیور ہوتے ہیں اور وہاں ان کو وہ اپنے منہ بولے داموں میں بیچتی ہیں. زبردست. تو میرے خیال میں یہ بہت کامیاب بزنس وہاں چل رہا ہے خواتین کے لیے, جو کہ خواتین باہر نہیں نکلنا چاہتی, کام نہیں کرنا چاہتی, تو وہ یہ کرتی ہیں. میں پہلے جہاں رہتی تھی اس جگہ بھی 4-5 خواتین تھیں, وہی پاکستان والا کمپٹیشن چل رہا تھا, اس کے ریٹس. لیکن یہ کہ وہاں بڑا اچھا ماحول رہتا ہے عورتوں کے لیے, ان کو پرابلمس نہیں ہوتی. اور جو میں سب سے بڑی بات بولتی ہوں خواتین سے کہ گھریلو پالیٹکس جو ہوتی ہے نا, ان سے ان کو نجات مل جاتی ہے, اور وہ اس طور پہ جو ہے وہ مینٹلی ذرا ریلیف رہتی ہے. کیا اچھی بات ہے, بڑی ہیلتھی ایڈوائز ہے صبح کے وقت میرے خیال میں. جو پالیٹکس ہے نا, یہ اس کو نکالنا ہوگا دو کہ یہ اچھی چیز ہے. جی 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 پلیز. اگر آپ کو زیادہ عرصے ینگ رہنا ہے نا تو ان سب چیزوں کو, اسٹریس کو سائڈ پہ کریں. بالکل جی, اس کو سائڈ پہ کریں اور کام کی طرف فوکس کریں. بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو وہاں پہ خواتین کر رہی ہیں. اور اپرچونیٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بزنس کے لیے کیسا ہے کینیڈا, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آنا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. عامر اسماعیل صاحب یہاں پر موجود ہیں. بہت سارے سوالات ہیں, وقت کم ہے, کوشش کروں گا بہت سارے اور دیگر سوالات کو شامل کروں. اور بھائی ابھی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے جابرز کے لیے. اب ایک بڑی تیزی سے ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ الیگل امیگرینٹس. لوگ کیوں الیگل امیگریشن کی طرف جاتے ہیں؟ کیا واقعتاً اتنا مشکل ہے؟ خیال یہ ہے کہ شاید پورے جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں, یورپ کی بہت ساری کنٹریز ہیں, وہاں پر جانا اتنا آسان نہیں ہے, اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے. کیا ایسا ہے واقعتاً کہ ان کو اگنور کیا جاتا ہے, یا کسی قسم کی ڈسکرمنیشن وہاں پر ہے؟ دیکھیے, ہر کنٹری کا تو امیگریشن کا قانون موجود ہوگا, اور کینیڈا کا جیسے ہے موجود, تو ایک سلیکشن کرائٹیریاز ہیں, اسٹریمز موجود ہیں. آپ اس میں کوالیفائی کرتے ہیں, آئیے, ویلکم. اگر آپ نہیں کرتے تو پھر خیال چھوڑ دیجیے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. ہوتا یہی ہے کہ جب ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں, اسیس کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, کوئی راستہ نہیں بن پا رہا, اور اتنی مجبوری ہو گئی ہے کہ ہمیں ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے اللیگلی. میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ورتھ اٹ. ٹھیک ہے, ہمیں یہاں مسائل ہو سکتے ہیں, اور کیونکہ ہم ان لوگوں کے شوز میں نہیں ہیں تو ہمارے لیے کہنا آسان ہے کہ جی آپ برداشت کیجئے, گزارا کیجئے. مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر مشکلات ہو سکتی ہیں لوگوں کو, ان کے ذاتی مسائل یا معاشی مسائل اور مالی مسائل کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی بہتر راستہ اختیار کر لیں. لیکن آپ جو بھی سوچیں, ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی لیگل راستہ ہی اختیار کرنا ہے. اگر آپ اللیگلی بارڈرز کراس کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں پر آپ کو
مشکل ہوگی اور پھر بھی آپ رسک لینا چاہتے ہیں کہ شاید میں چلا جاؤں، تو جو آپ پیچھے لوگ چھوڑ جا رہے ہیں آپ کی لائف میں آپ کو اور مواقع مل سکتے ہیں. اگر آپ خدا نخواستہ کوئی ایشو ہو جائے، ابھی ریسنٹ واقعہ ہوا تھا کوئی اٹلی میں، تو اب وہ لوگ اب نہیں رہے، تو ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے تمام زندگی کا ملال ہو گیا، میزریبل ہو گیا، اور وہ ان کے پتہ نہیں لائف میں کتنی یعنی اپورچونیٹیز مل سکتی تھیں ان کو، وہ کچھ اور ایکسپلور کرتے. کہنے کا مقصد یہ کہ کہنا تو آسان ہے کہ نہیں کیجئے، لوگ مجبوراً کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی قانونی راستہ ہے، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، اس میں آپ قانونی راستہ اپنائیں اور اپنے آپ کو ٹرین کر کے کریں، جان لیں کہ ہاں میں کوالیفائی کرتا ہوں، پھر کریں. اگر نہیں ہو رہا تو پھر اپنے آپ کو امپروو کریں. ٹھیک ہے. اب یہ لوگ سوچتے یہ ہیں، شاید خیال یہ ہے کہ وہاں پر لائف بہت آسان ہے، بہت کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے، بڑا فرینڈلی ماحول ہے، سب کچھ یقیناً ہوگا، لیکن کیا اتنا ہی آسان ہے جتنا عموماً بتایا جاتا ہے؟ رائٹ. تو جہاں بھی آپ جاتے ہیں، کنٹری کوئی بھی آپ چوز کرتے ہیں، وہاں پر اچھائیاں ہیں اور کچھ پرابلمس بھی ہیں. اپنے ملک میں آپ دیکھیے تو یہاں پہ بہت اچھی سہولیات بھی ہیں اور کچھ مسائل بھی ہیں. اگر آپ موازنہ کریں ویسٹرن کنٹریز کا ڈیولپنگ کنٹریز سے، تو آبویسلی وہاں پر ہمیں سہولیات زیادہ ہیں. ہیلتھ فری ہے، بچوں کی تعلیم فری ہے خاص لیول تک، اور بعد میں بھی سبسیڈائزڈ ہے. سیف انوائرمنٹ آپ کو مل جاتا ہے، گرو کرنے کے مواقع ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے مسائل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر ہیلتھ فری ہے تو کیونکہ وہ فری ہے تو اس وجہ سے آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پہ آتا ہوں تو اگر مجھے کوئی میڈیکل اٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اچھے سے اچھے کوئی بھی ڈاکٹر صاحب سے یا ہاسپٹل میں رقم دینے کے بعد آپ جلدی اپوائنٹمنٹ لے لیں. تو یہ سہولت تو ہے یہاں پر. اور وہاں پر آبویسلی کیونکہ مساوات ہے تو ہر ایک کو لائن میں لگنا ہے، ویٹ کرنا ہے. ایمرجنسی روم میں بھی ویٹ ہو رہا ہے. تو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کینیڈا کا ہیلتھ سسٹم فری ہونے کے باوجود اس کے اندر بہتری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایجوکیشن بھی 12 گریڈ تک معیاری ہے، لیکن میں جب اس کا موازنہ پاکستان میں جو پرائیویٹ اسکولز آبویسلی یہاں پر تو مختلف لیولز بنے ہوئے ہیں، جو کہ آبویسلی اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ، لیکن ہوپ فلی کہ بہتر ہو جائے یہاں پہ معاملات. لیکن یہاں پہ جو پرائیویٹ اسکولز جو اچھے ہیں ان کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے 12 گریڈ تک، میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا میں تعلیم اچھی تو ہے لیکن لینینسی بہت زیادہ ہے بچوں کے اوپر. تو بہت سارے ہائی اسکول ڈراپ آؤٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ جو معیار ہے وہ آپ کو شاید پھر اپنے ملک میں نہ مل پائے. تو لوگ کو اس کا چارم ہوتا ہے. پھر یہ کہ مینج بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے، ایک بیلنس اسٹرائک کرنا پڑتا ہے بچوں کی پرورش میں، اپنے کلچر سے بھی آگاہی، دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی، تاکہ آپ کو ایک صحیح راستے پہ بندہ چل سکے. ویسے تو لوگ لبرل ہیں، 18 ایئرس کا بچہ ہو جاتا ہے تو آپ کے زیر سایہ نہیں رہتا. لیکن یہ ہے کہ مسائل ہیں، لیکن ٹریڈ آف ہوتا ہے. ہر ایک کی اپنی نیڈ ہوتی ہے، جانا ضروری ہے. یہاں والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، عزیز رشتہ داروں کو، اپنا حلقہ احباب، لیکن عموماً لوگ بچوں کی وجہ سے لے رہے ہوتے ہیں تو ان کی لائف بہتر ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ان کے فیوچر کے لیے اگر آپ سوچتے ہیں تو کاش کہ یہ اپرچونیٹیز یہاں پر بھی ہوں. لیکن ساتھ ساتھ جیسا بھی عامر بھائی بتا رہے ہیں کہ بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں، خاص طور پہ ویدر بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے، اور خواتین شکایت کرتی ہیں کہ جی وہ اسٹائلنگ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. شاید کچھ ایسا ہو، آئی ڈونٹ نو. اگر ایک ریزن مجھ سے کوئی پوچھا جائے کہ اگر آپ کو کینیڈا چھوڑنا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوگی، تو میں کہوں گا شاید ویدر ہے. ہاں بالکل، اس لیے کہ سردی کافی پڑتی ہے اور زحمت زیادہ ہوتی ہے، سنو شاولنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے مشین خرید لیں، میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں تو میں خود کرتا ہوں، اور ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال کرنا ہے، اور کافی ساری برف پڑتی ہے. ہم اکثر ڈالتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنے لیے، اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں گزار رہے ہیں وقت وہ اس کو قطعاً پسند نہیں کرتے. تو ویدر از اے چیلنج. باقی سمر از بیوٹیفل، گرمیاں زبردست ہوتی ہیں، خزاں بہار، لیکن کیونکہ زیادہ وقت سردی رہتی ہے تو وہ جلدی سے چلی جاتی ہیں، وہ پیریڈ جلدی اوور ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، تھوڑا سا بزنس اپرچونیٹیز کے حوالے سے کچھ کوئریز ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہ کیا ہیں، اور ساتھ ہی جو لینگویج بیریئر ہے. اب یہ کہ لوگوں کے اندر یہ شعور آ رہا ہے کہ انگریزی کے علاوہ بھی ایک زبان اور ہے جو سیکھی جائے، اور کینیڈا میں خیال یہ ہے کہ انگریزی کے علاوہ فرینچ اگر آپ کو آتی ہے، کچھ چند ایک اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر زیادہ ڈومیننٹ ہمیں فرینچ نظر آتے ہیں، تو اس کا کتنا ایڈوانٹیج وہ لے سکتے ہیں اگر اس کو سیکھ لیں؟ بالکل. تو بائی لنگول کنٹری ہے، انگلش فرینچ دونوں آفیشیل لینگویجز ہیں.
اگر آپ کو گورنمنٹ میں چاہیے نوکری تو آپ کو دونوں زبانوں پہ عبور ہونا چاہیے. تو اگر آپ فرینچ کے اوپر عبور کرتے ہیں اور یا سیکھ لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہاں پر جو معاملات ہیں جابس کے وہ اس میں سہل ہو جاتا ہے, کیونکہ اکثر جابس میں بائی لنگول چاہیے آپ کو, خاص طور سے جو کسٹمر انٹریکشن ہے. کیوبیک جو ہمارا پروونس ہے وہ تو ہے ہی فرینچ اسپیکنگ. نیو برنسوک بھی ہمارا ایک پروونس ہے جو کہ بائی لنگول ہے. یہ 2 ایسے پروونسز ہیں جہاں پہ فرینچ بولی جاتی ہے. باقی جگہوں پہ انگریزی کی ڈومیننس ہے, لیکن بہرحال فرینچ از گڈ اگر آپ کو آتی ہے. لیکن امیگریشن کے حوالے سے بھی فرینچ کے پوائنٹس ہیں, اور ابھی ریسنٹ ٹائمز میں فرینچ کے پوائنٹس فیڈرل پروگرام میں بڑھائے گئے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا میں فرینچ اسپیکنگ کنٹریز ہیں جیسے لیبنن ہے, جیسے افریقہ میں کچھ مختلف کنٹریز جہاں پہ فرینچ کا قبضہ رہا, اور پھر فرانس سے بھی اور اگر آپ انگلش اسپیکنگ ہیں کنٹری سے آ رہے ہیں اور آپ کو فرینچ آپ نے سیکھ لی ہے تو وہ بہرحال آپ کو زیادہ فائدہ کرے گی امیگریشن پوائنٹ آف ویو سے بھی. پھر وہاں پہنچنے کے بعد تو پریکٹیکلٹی تو یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس جتنی زبانیں آتی ہوں, انفیکٹ آپ کی اردو, پنجابی, ہندی, گجراتی, یہ تمام زبانیں, کیونکہ کافی سارے لوگ آ گئے ہیں, امیگرینٹ کمیونٹیز ہیں, تو یہ جو اپنی سیلولر کمپنیز ہیں اور جو جہاں پر کسٹمر سروسز ہوتی ہے تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ کو ایک سے زائد اگر زبان آتی ہے تو آپ کے جابس کے معاملات سہل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اپرچونیٹیز وہاں پر ہیں, اور خاص طور پہ مختلف کمیونٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اور بڑی اسٹرانگ بھی ہیں. جی, تو یہ جو خواتین ہیں خاص طور پہ وہ انٹریکشن کرنے سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ وہ ریلکٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن آپ کیونکہ ایڈوائز بھی کرتی ہیں تو کیا فیمیلز کو یوزلی ایڈوائز کرتی ہیں, اور خاص طور پہ یہاں پر جو کیسز ٹیک اپ کرتی ہیں کیا کس قسم کے پرابلمز آتے ہیں؟ کیونکہ اب یہاں پر ایک پرابلم یہ ہوتا ہے, بہت ساری پرابلمز یہ آتی ہیں, کچھ ہمارے یہاں فیملی ویلیوز ہیں, پھر اس کے اندر کچھ اور طلاق وغیرہ کے مسائل آ جاتے ہیں. کیا کنسلٹنٹ کا کام ہوتا ہے, یا آپ کس طرح ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں؟ دیکھیے, ایز اے گھر کی سربراہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ آپ ہی ہیں جو بچوں کو سیدھا اور سچا راستہ بتائیں گے, غلط میں اچھے برے میں تمیز جو کہتے ہیں نا وہ بتائیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ماں کو جو ہے وہ زیادہ اسلامی اور زیادہ مطلب ایسا اپنا وہ رکھنا پڑتا ہے کہ بچے اس کو فالو کریں, ماں باپ کو. تو باقی یہ کہ ظاہری بات ہے آپ یہاں سے جاتے ہیں, وہاں آپ کو اپنی کمیونٹی کے لوگ مل جاتے ہیں, لیکن وہ سسٹم نہیں ہوتا کہ ایک جو گھر میں دادی اور دادا یا نانی نانا پرورش کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہاں اس لحاظ سے تو آپ کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہاں ماں کو ہی ایسا رول ادا کرنا پڑتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ سکھاتی رہے, بتاتی رہے, اور پھر یہ کہ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس ماحول کے, اس کمیونٹی کے. وہاں بہت سارے کمیونٹی سینٹرز ہیں, وہاں مختلف طریقے سے جو ہے آپ گیدرنگ ہوتی ہیں, جس میں عید آ رہا ہے تو چاند رات کی ہوگی, عید ملن پارٹیز ہوتی ہیں, عید بازار لگتے ہیں, اور بھی پاکستانی جو فوڈ فیسٹیولز ہوتے ہیں وہ لگتے رہتے ہیں. تو اس سے یہ کہ آپ کا اچھا وقت بہت اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. ایگزیکٹلی, اپرچونیٹیز ہیں بالکل, اور جہاں پہ پیس ہوتا ہے وہاں ساری چیزیں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اور جو کچھ سوالات ہیں خاص طور پہ جو بزنس کے حوالے سے, اب یہاں پر جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہی سوچتے ہیں کہ اب شاید حالات اتنے بہتر نہیں ہے, اور اگر کہیں پہ وہ جانا چاہیں, اپنا بزنس اگر پرسیو کرنا چاہیں, تو کیا وہاں پر اپرچونیٹیز ہیں, یا گورنمنٹ کی طرف سے وہی کچھ ہوتا ہے جو پوری دنیا میں ہوتا ہے, یا ان کے اوپر کوئی برڈن ڈالا جاتا ہے, یا اگر کوئی امیگرینٹ ہے اگر کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیسی اپرچونیٹیز ہیں؟ جی دیکھیے, بزنس امیگریشن پروگرام تو کافی مشہور ہے کینیڈا کے لیے, اور بہت ساری اسٹریمز اس کے اندر موجود ہیں. بزنس کو چلانے کے حوالے سے گورنمنٹ وڈ آلویز سپورٹ یو. ٹیکس اسٹرکچر ہو گیا وہاں پر, اور سبسڈیز ہو گئیں, دے وانٹ پیپل ٹو کم. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے کہ وہاں پر آپ کو طریقے قاعدے سے چلنا پڑتا ہے, رجسٹریشنز ہیں, ٹیکس آپ پے کرتے ہیں, اس کے عوض میں آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں. اگر آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر آپ غور کریں تو اسٹارٹ اپ ویزا ہمارے پاس ہے, پروونشل پروگرامز بزنس کے ہیں, ریجنل پروگرامز بزنس کے ہیں. تو اپارچونیٹیز آر دیئر فار بزنس پیپل. آپ کے پاس بزنس ایکیومن ہونا چاہیے, بزنس کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے, یا سینئر مینجمنٹ کا تجربہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس اثاثے بھی ہونے چاہیے, رقم ہونی چاہیے. $2-2.5 لاکھ منیمم رہتا ہے کہ آپ انویسٹ کریں اپنے بزنس میں. اور اکثر لوگ جو اسکل ورکر کیٹیگری میں ہیں وہ بھی کوالیفائی کر لیتے ہیں, کیونکہ اکثر ایسے لوگ ہیں جو ایج میں بڑھ گئے ہیں, 40-50 کے دائرے میں آ گئے ہیں,
اور کوالیفائڈ بھی ہیں اور پیسے بھی ہیں، لیکن وہ اسکل ورکر کے پروگرام کے اندر گھوم رہے ہیں کیونکہ جی وہ آئلٹس نہیں ہو پا رہا اور ایجوکیشن جو ہے کچھ کم ہے، میں بھی 2 سال کا بی کام ہے، مختلف وجوہات کی بنیاد پہ پوائنٹس کم ہیں، تو مے بی دے کین لک انٹو دا بزنس آپشن اینڈ بزنس آپ پہ پراسپر کرتا ہے. تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن تھنگز آر گڈ، اسکائی از دا لمٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آن لائن کچھ کمپنیز لوگوں نے فارم کی اور یہ ایک وجہ بنی جس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ اپرچونیٹیز ملی ہیں یو ایس میں اور دیگر جگہوں پر. کیا یہ اپروچ رکھی جا سکتی ہے جو لانگ ٹرم آرگنائز طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کو کنسیڈر کریں آپشن کو؟ ہاں دیکھیے، اسٹارٹ اپ ویزا کے اندر جیسے انوویٹیو آئیڈیا آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو موسٹلی تو ہوتا ہی آئی ٹی بیسڈ ہے. موسٹلی آپ کوئی ایپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، کوئی ایسی سروس آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، آئی ٹی کا عنصر شامل ہے. تو برک اینڈ مارٹر آفیسز کا تو رجحان ویسے کم ہو گیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ٹورانٹو میں یا پوری دنیا میں آفس اسپیسز کافی کم ہو گئے ہیں، یعنی یوزیج ان کا کم ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آن لائن رکھیں آپ بزنس کو، بزنس ماڈل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیچ کیا رہے ہیں یا سروس کیا پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر اس کی نیڈ ہے تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی وریڈ اباؤٹ اٹ بینگ آن لائن اور ناٹ. دیر آر کمپنیز ہو آر لائک آل آن لائن، لیکن ان کا ایک بڑا امپلائی بیس ہے، بڑا کلائنٹ بیس ہے، اور تھنگز آر گوئنگ ویری نائسلی ان کینیڈا، ان ویسٹرن کنٹریز. تو اگر آپ ابھی بزنس کو موو کرنا چاہتے ہیں، now is the time. اینڈ کنسیڈر ون آف دی بیسٹ کیٹیگریز دیٹ فٹس یو، کیونکہ تقریباً 40-50 پروگرام بزنس کے بھی ہیں، ریجنل بھی ہیں، پروونشل بھی ہیں، فیڈرل بھی ہے، اسٹارٹ اپ بھی ہے، انویسٹر بھی ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں، پہلے جج کر لیں کہ میرا کہاں رہے گا، سب سے زیادہ اکنامیکل کون سا رہے گا، اینڈ دین یو اپلائی. جی، اور اسٹڈی ضرور کریں، خاص طور پہ کہ جو مارکیٹ کی نیڈز ہیں ان کو اسٹڈی کریں. کون سے ایسے آئیڈیاز ہیں جو فلوٹ کیے جا سکتے ہیں، بڑی جلدی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہو، لیکن وہاں پہ جو ہے آپ کے لیے بڑا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے. بہرحال جی، اب سوالات بہت سارے ہیں، وقت میرے پاس ختم ہو گیا. میری کوشش تو یہ تھی کہ اور بھی جو بہت سارے سوشل میڈیا کے ذریعے جو کوشچن آپ کے اور ہمارے جتنے بھی فالوورز ہیں جو بھیجتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن یہ آپ کو پرومس کرنا پڑے گا جب تک آپ یہاں ہیں ایک دفعہ اور آپ کو آنا پڑے گا تاکہ ان سوالوں کا ٹھیک ہے. عامر بھائی، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، عامر اسماعیل اور ارشی عامر کا، کہ وہ یہاں پر ہمارے ساتھ پروگرام میں آئے اور مختصر وقت میں کوشش کی کہ بہت سارے جو سوالات ہیں خاص طور پہ کینیڈا کے حوالے سے اس کے اوپر بات کر سکیں. اور انشاءاللہ جو نیکسٹ سیٹنگ ہوگی اس میں اور دیگر جو کویسچنز ہیں ان کو شامل کیا جائے گا. پیج عامر اسماعیل کا موجود ہے، آپ جا کے سرچ کیجئے گوگل کے اوپر، فیس بک کے اوپر آپ فالو کیجئے، اور جتنے بھی آپ کویسچنز ہیں وہ آپ وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جناب، یہاں پر پہلا سیگمنٹ جو ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا، ایک بریک لینا ہوگا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پروگرام جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.